औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 27 है और जी 26वें पारे के आखिर में इन फरिश्तों का जिक्र था जिन्हें हज़रत खलील अलैहिस्सलाम आम मेहमान समझे थे। जब आप पर इनकी हकीकत खुली और पता चला कि ये फरिश्ते हैं तो आपने इनसे दरियाफ़्त फरमाया कि तुम किस मुहिम पर आए हो। उन्होंने बताया कि हमें कौम लूत पर पत्थरों की बारिश बरसाने और इन्हें तबाह करने के लिए भेजा गया। कौम लूत के अलावा सूरह ज़ारियात, फ़िरौन, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह का अंजाम बतलाने के बाद अर्ज़ समा की तख्लीक की तरफ मुतवज्जह करती है और इस इल्मी तहकीक का ऐलान करती है कि अल्लाह ने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा पैदा किया। आयत नंबर 49। सूरत के इख्तिताम पर जिन्नो इंस की तख्लीक का मकसद बताया गया जो कि अल्लाह ताला की मार्फत और इबादत है और ये ख़बर दी गई कि सारी मखलूक रिज़्क़ का कफ़ील अल्लाह है और कुफ़ार और मुशरिकीन को क़यामत के दिन के अज़ाब की वईद सुनाई गई। आगे सूरह तूर शुरू हो रही है। इसकी तरतीब 52 है, तरतीब के हिसाब से 52 नंबर है और नज़ूल के हिसाब से 76 है। मक्की सूरत है, इसमें 49 आयात हैं, 2 रुकू हैं। वजह तस्मिया को देखें। पहली आयत में है वत्तूर, अल्लाह जल शाना ने कोहे तूर की कसम खाई, इसी कोहे तूर की निस्बत से इस सूरत का नाम तूर रखा गया। इस सूरत की इब्तिदा में 5 कसमें खाकर फरमाया, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़या होकर रहेगा, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक। इन आयात की तफसीर के ज़मन में बाज़ मुफस्सरीन ने दिलों पर कुरान की शिद्दत तासीर के हवाले से हज़रत जुबैर बिन मुअत्तम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या लिखा है कि वह ज़माने कुफ़र में बदर के कैदियों के सिलसिले में बातचीत करने के लिए मदीना मुनव्वरा आए। वो जब पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मग़रिब में सूरह तूर की तिलावत फरमा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत नंबर 7 पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़या होकर रहेगा, आयत नंबर 7, तो हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मुझे यूँ लगा कि मेरा दिल फट जाएगा, चुनाचे मैंने नज़ूल अज़ाब के डर से इस्लाम कबूल कर लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत नंबर 35 और 36 तलावत फरमाई जिसमें अल्लाह ताला सवाल फरमाते हैं, क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए या उन्होंने ख़ुद ही अपने आप को पैदा कर लिया या उन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? नहीं, बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते। आयत नंबर 35 से 36। तो फरमाते हैं कि ये आयात सुनकर मुझे ख़्याल हुआ कि मेरा दिल और होश व हवास उड़ जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक शब मक्का मुअज़्ज़मा के गली कूचों में तवाफ़ करते हुए इनका गुज़र एक मुसलमान के घर के पास से हुआ जो कि नमाज में सूरह तूर की इब्तिदाई आयात तलावत करते हुए इस आयत तक पहुँचा, इन्ना अज़ाब रब्बका लवाक़िअ। तो आप गधे से उतर पड़े और काफ़ी देर तक एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे रहे। फिर 1 महीने तक आप घर ही में रहे। लोग आपकी इयादत के लिए आते थे मगर इन्हें आपकी बीमारी का सबब मालूम ना था। तासीर कुरान के बेशुमार वाक़यात पेश किए जा सकते हैं मगर तमाम वाक़यात का जमा करना मकसूद नहीं। असल मकसद ये है कि हम इन वाक़यात से सबक हासिल करें और हम भी कुरान की तिलावत और समा गौर व तदब्बुर से करें ताकि हमारे दिल भी मुतासिर हों। इसके बाद ये सूरह मुत्तक़ियों के दायमी मस्कन यानी जन्नत का तज़किरा करती है कि वहाँ इन्हें हूर ग़ुलामैन, लज़ीज़ फल गोश्त और लबलबाब जाम जैसी नेमतें मुहैया होंगी। आयत नंबर 22-24। फिर वो आपस में बातचीत करते हुए कहेंगे, हम इससे पहले अपने घर वालों के दरमियान डरा करते थे, बस अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें तेज़ गर्म हवाओं के अज़ाब से बचा लिया। हम इससे पहले ही इसकी इबादत किया करते थे, बेशक वो मोहसिन और मेहरबान है। आयत नंबर 25 से 28 तक। दावत के बारे में मुशरिकीन का मौक़िफ़। अगली आयात में ये सूरत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बारे में मुशरिकीन के मौक़िफ़ की वज़ाहत करती है।
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن اور مجنون قرار دیتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آیت نمبر 29۔ سورت کے اختتام پہ مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کی گئی، الوہیت اور وحدانیت پر دلائل قائم کیے ہیں اور ان احمقوں کی مذمت کی گئی جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ و دعوت میں صبر کرنے اور اللہ کی تسبیح و تمجید کرنے کا حکم دیا گیا، آیت نمبر 48، اور یہ خبر دی گئی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ظالموں کو دو عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک دنیا کا عذاب، دوسرا آخرت کا عذاب، آیت نمبر 47۔ سورہ نجم شروع ہو رہی ہے، ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 53 ہے اور نزول کے حساب سے 23۔ مکی صورت ہے اور اس میں 62 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں، آیت نمبر 1 میں وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَىٰ، یہاں اللہ جل شانہ نے ستارے کی قسم کھائی، اسی نسبت سے اسے سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قدرت اور بادشاہت کے عجائب اور غرائب کا مشاہدہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ جنت، جہنم، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا جیسی آیات و نشانیوں کی زیارت کی، آیت نمبر 1 سے 18۔ سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات و عزا اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، آیت نمبر 19 سے 23۔ یہ صورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہے جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقیوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہے، اور کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں، آیت نمبر 32 سے 35۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا۔ انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، آیت نمبر 38 سے 42 تک۔ یہ صورت کریمیہ قدرت اور وحدانیت کے بعض دلائل ذکر کرتی ہے، مثلا یہ کہ اللہ ہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، وہی مالدار بناتا ہے، سرمایہ دیتا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا، آیت نمبر 43 سے 55 تک۔ سورت کے اختتام پر قرآن کے بارے میں مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو، آیت نمبر 59 سے 62 تک۔ سورہ القمر ترتیب کے حساب سے 54 نمبر ہے اور نزول کے حساب سے 37۔ مکی صورت ہے، اس میں 55 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ آیت نمبر 1 میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اس سے مراد چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس معجزے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا۔ اس سورت میں وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، مومنوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں، کفار کے لیے ڈراوے بھی ہیں، مواعظ اور عبرتیں بھی ہیں، نبوت، رسالت، بعثت اور نشور، قضاء و قدر جیسے بنیادی عقائد بھی ہیں۔ اس سورت کے اہم مضامین کی چند جھلکیاں یوں پیش کی جاتی ہیں کہ سورت کی پہلی آیت میں قرب قیامت اور شق قمر کا ذکر ہے۔ قیامت کے قریب آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت محمدیہ کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر چکا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور درمیان والی انگلی اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے۔ شق قمر کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے، جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہ تھی وہ کہاں ماننے والے تھے، اس لیے فرمایا گیا اگر یہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں تو منہ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔
اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض فرمائیں اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہروں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوگی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور وہ خود کہیں گے کہ یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ثابت ہوا۔ آیت نمبر 6 سے 8۔ اس کے بعد یہ صورت کفار مکہ کو ڈراتی ہے کہ کہیں تم پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آ جائے جیسا عذاب تم سے پہلے اقوام پر آیا، کیونکہ تم بھی انہی جرائم کے ارتکاب کر رہے ہو جن جرائم کا ارتکاب وہ کرتے تھے۔ یہاں جن تباہ شدہ اقوام کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی تباہی کا قصہ بیان کرنے کے بعد عام طور پر یہ سوال بار بار کیا گیا کہ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں۔ آیت نمبر 16، 21، 30۔ اور اس سوال کے متصل بعد یہ اطلاع دی گئی اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40۔ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے آسان ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ ایسے دیہاتی بھی قرآن کریم کی تلاوت بسہولت کر لیتے ہیں جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں میں ساری نزاکتوں اور قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب صاف دل والے اسے پڑھتے سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، دلوں میں عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کس اور ناقص اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی آیات سے مسائل استنباط کرنے لگے اور مجتہدین بن کر بیٹھ جائیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تقدیر، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز کے ساتھ پیدا کیا۔ آیت نمبر 49۔ لوح محفوظ، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ خیر ہو یا شر، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مرتب اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور موجود ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت نے عقیدہ تقدیر کے اثبات پر استدلال کیا۔ ان آیات میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ انسانوں کے بارے میں چھوٹی بڑی باتیں سب لوح محفوظ میں درج ہیں اور کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، لہٰذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آخر میں متقیوں کو اچھا انجام، اللہ کی رضا اور عزت کے مسکن کی بشارت سنائی گئی۔ آیت نمبر 52، 55۔ سورہ رحمان ترتیب کے حساب سے 55 اور نزول کے حساب سے 97 نمبر ہے اور مدنی صورت ہے۔ اس میں 78 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ آیت نمبر 1 میں الرحمن۔ یہ صورت اللہ جل شانہ کی صفت سے شروع ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ رحمان کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام عروس القرآن بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی عروس دلہن زینت ہوتی ہے، قرآن کی عروس سورہ رحمان ہے۔ اس صورت میں باری تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائیں، جس میں سے سب سے پہلی نعمت قرآن کا اتارا جانا، بندوں کو اس کی تعلیم دینا۔ یقیناً یہ نعمت کبریٰ ہے، کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ، جامع اور ناسخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اپنی صفت رحمان سے فرمایا، گویا متنبع کیا گیا کہ اللہ کی ساری نعمتیں، خصوصاً قرآن کی نعمتیں، اس کے رحمان ہونے کے آثار اور فیوزات ہیں۔ وہ رحمان ہونے کی وجہ سے بندوں پر رحم کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان کی تعلیم اور ہدایت کے لیے اس نے قرآن نازل کیا۔ تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے بھی پہلے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سورت صحیفے کائنات پہ پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پہ رواں دواں ہیں، آیت نمبر 5۔ ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، آیت نمبر 6۔ زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا، آیت نمبر 10۔ مختلف میوے، اناج اور پھل پھول جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، آیت نمبر 11 اور 12۔
میٹھے اور کھارے پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، آیت نمبر 19 20۔ وہ موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، آیت نمبر 22۔ پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے وہ جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں اور حمل و نقل کے ذرائع میں سے کل بھی سب سے بہتر ذریعہ تھے اور آج بھی بہترین ذریعہ ہیں، آیت نمبر 24۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ آخروی نعمتوں اور عذابوں کا بھی سورہ رحمان میں ذکر ہے۔ آخرت کے عذاب کے بارے میں آتا ہے کہ آگ کے وہ شعلے دھواں جن میں سانس لینا دو بھر ہو جائے گا، آیت نمبر 35۔ وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، آیت نمبر 43۔ وہ کھولتا ہوا پانی جسے دو جہنمی مجبوراً پئیں گے اور ان کی آنتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، آیت نمبر 44۔ آخروی نعمتوں کے بارے میں آتا ہے، دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گنجان ٹہنیوں اور شاخوں والے 2 سرسبز باغات ہیں، 46 آیت میں۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے، آیت نمبر 50۔ ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہیں، 52۔ اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے، آیت نمبر 76۔ دبیر ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، 54۔ مذکورہ 2 باغات کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے جو پہلے 2 باغوں سے کم تر ہوں گے، ان میں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، 66۔ متنوع میوہ جات ہوں گے، آیت نمبر 48۔ شرم و حیا، حسن و جمال کا پیکر حوریں ہوں گی، آیت نمبر 56۔ 31 بار سوال۔ دنیا اور آخرت کی یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 31 بار سوال کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر 2 4 یا 10 20 نعمتیں ہوں تو ان کو جھٹلا سکتے، مگر یہاں یہ حال ہو کہ نعمتیں حدود اور حساب سے بھی باہر ہوں تو انہیں جھٹلانا ناممکنات میں سے ہے۔ اگر اس صورت کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے رب العزت نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے عجائب و مظاہر ذکر کیے اور ان کے ضمن میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 بار آئی۔ اس کے بعد جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے 7 بار یہ آیت ذکر کی۔ قرآن پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ پھر جنت کے باغات اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت آئی کہ اتفاق سے جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ آخر میں ایسے باغات کا ذکر ہے جو درجے کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہیں۔ ان باغات کے ضمن میں بھی یہ آیت 8 بار آئی، اور جو شخص پہلی 8 پر اعتقاد پر رکھے گا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اسے باری تعالیٰ جہنم کے 7 دروازوں سے بچا لے گا اور دونوں قسم کے جنتوں کا حقدار بنائے گا۔ کج فہمیوں شک والے لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ جہنم اور جہنم کے عذاب کون سی نعمت ہیں کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی بار بار سوال کیا گیا؟ بتاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اعتراض کا جواب 2 طرح سے دیا گیا۔ پہلا یہ کہ ظالموں، سرکشوں اور نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کے عدل کا تقاضا اور مظلوموں کے حق میں رحمت و نعمت ہے۔ دوسرا یہ کہ کفر اور شرک، فسق و فجور کا انجام ظہور سے پہلے ہی بندوں کو بتا دینا کریم رحیم ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیا یہ امر باعث تعجب نہیں کہ دنیا کے کسی خطرے اور مصیبت کی پیشگی اطلاع دینے والے کو تو ہم اپنا محسن سمجھیں، لیکن اس مالک کو محسن نہ سمجھیں جس نے ہمیں آخرت کے خطرات کے بارے میں دنیا ہی میں مطلع فرما دیا، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اور دنیا کے خطرات آخرت کے خطرات کے مقابلے میں کچھ حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ سورت کے اختتام پر فرمایا، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس نام سے مراد وہی نام ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا، گویا آخر میں دوبارہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ارض و سما کی تخلیق ہو یا جنت جہنم کا وجود، اس صورت میں جو کچھ بھی بیان ہوا یہ سب اس رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے ترتیب کے حساب سے 56 اور نزول کے حساب سے 46۔ مکی صورت ہے، اس میں 96 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ اس میں آیت نمبر 1 میں اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے یعنی قیامت۔ اسی واقعے کی نسبت سے اس صورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ اسے سورہ غنا بھی کہا جاتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اور اسے کبھی بھی فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اصحاب الیمین جو کہ جنتی ہوں گے، اصحاب الشمال جہنم میں جانے والے، اور سابقون خاص مومنین جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے ہیں۔ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا بھی ذکر کی گئی، آیت نمبر 1 سے 56 تک۔ اس کے بعد یہ صورت اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت اور کمال قدرت پر دلائل کرتی ہے اور بعثت اور حساب کو ثابت کرتی ہے۔ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے، درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اپنی قدرت کے بیان کے بعد باری تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت بیان کی۔ عظمت قرآن کے بیان کے لیے اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی۔ اس قسم کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے، اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، آیت نمبر 76۔ یہ قسم کھا کر فرمایا، بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا، آیت نمبر 77 سے 80 تک۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا۔ آج سائنس کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں جن تحقیقات اور عجائبات کا اظہار کر رہی ہے، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بڑی قسم ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے اور ہر کہکشاں میں 1,00,000 ملین یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہیں۔ چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پہ 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج 6,00,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ پھر ستاروں میں سے کسی کی گردش کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ، کسی کی 84 میل فی سیکنڈ۔ اگر یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائیں تو تمام نظام عالم درم بھرم ہو جائے۔ اگر ان سیاروں کی رفتار میں فرق آ جائے تو ہمارے دن اور رات اور موسم تمام بدل جائیں۔ ان جیسی تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے۔ ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ جیسے ستاروں کے ذریعے بحر و بحر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، یوں ہی قرآنی آیات سے جہالت اور ضلالت کی ظلمت میں سمان ہدایت حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائب ابھی تک انسان پر آشکار نہیں ہوئے، یوں ہی قرآن کریم کی آیات پوشیدہ سارے علوم و معارف سے بھی انسان کو آگاہ نہیں ہو سکا۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے 3 گروہوں کے لیے جن جزا سزا کی میں نے خبر دی، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کرو، آیت نمبر 95 سے 96۔ سورہ حدید کا آغاز ہو رہا ہے، ترتیب کے حساب سے 57 ہے، نزول کے حساب سے 94۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ دیکھیں، آیت نمبر 29 میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں اللہ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، اس لیے اسے سورہ حدید کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پہ 3 مضامین مذکور ہیں۔ پہلا یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ انسان اور حیوان، شجر اور حجر، جن اور فرشتے، جمادات، نباتات، سب کے سب زبان حال اور زبان اور قال سے اس کی عظمت اور کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی وہی ہوگا۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان دیکھنے والی ہے۔ وہ باطن اور مخفی ایسا ہے کہ کوئی عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی اور حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے، آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ جو اس صورت میں بیان ہوا وہ یہ دوسرا مضمون کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا۔
انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حقیقت میں تو آسمان و زمین کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 10، تمہاری موت کے بعد تمہارے مال متاع اور سیم و زر کا وہ اکیلا ہی وارث ہوگا۔ پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ آیت نمبر 11، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیبات کے ساتھ ساتھ مخلص اہل ایمان اور منافقوں کا جو حال ہوگا اسے بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 12 سے 15، پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑنے والے انداز میں خبردار کیا گیا کہ منافقوں، یہود، نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی اور اس کے ظاہری کشش سے دھوکہ نہ کھائے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرف نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ آیت نمبر 16، تیسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا، اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی تاکہ وہ اس کے ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ دنیا سیراب ہے، دھوکہ ہے، لہو و لعب ہے۔ کم عقل لوگوں مال اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی سر سبزی اور تر و تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ آیت نمبر 20، اس لیے مسلمانوں کو علم دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 21، سورت کے اختتام پر اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر کا اور نور عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کی روشنی میں وہ چلیں گے پھریں گے۔ آیت نمبر 28، اللہ تعالی ہم سب کو وہ نور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔